अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। नाज़रीन गिरामी, नाज़रीन मोहतरम, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्तक़बाल है आप सभी का प्रोग्राम ऑल अबाउट फ़ातिमिया में, जिसमें हम जनाब फ़ातिमा ज़हरा की ज़ात मुक़द्दस पर ढाए गए तमाम मज़ालिम जो तारीख़ के सीने में पोशीदा हैं उन पर गुफ्तगू कर रहे हैं। बिलखुसूस कि वो तमाम सवालात जो एक गैर शिया शख्स के जहन में अय्याम फ़ातिमी और जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की ज़ात मुक़द्दस पर ढाए गए मज़ालिम को लेकर उठते हैं, उनके हम जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, न सिर्फ अपनी किताबों से बल्कि नॉन शिया सोर्सेस से। और इस गुफ्तगू में मेरा साथ दे रही हैं ख्वाह रज़मी ज़हरा रिज़वी। आइए गुफ्तगू को वहीं से फिर शुरू करते हैं जहाँ हमने पिछले एपिसोड में इसे छोड़ा था। अस्सलाम वालेकुम ख्वाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले एपिसोड में हमारी गुफ्तगू ख़ैर वहाँ तक हुई थी जहाँ हमने नॉन शिया सोर्सेज में इन मज़ालिम का जिक्र किया था और आपने बखूबी जो है वो बहुत ही अच्छे रेफरेंसेस के साथ अपनी बात को मुकम्मल किया था। अब सवाल ये उठता है ख्वाह कि ये अय्याम फ़ातिमी जो हम इन 20 दिनों में मनाते हैं, क्या फ़कत ये काफ़ी नहीं था कि जो दो रिवायत मिलती हैं जैसे 13 जमादियुल अव्वल और 3 जमादियुल सानी, इन 2 दिनों पे जैसे दीगर आइम्मा के जब रोज़े शहादत आती है तो हम मजलिस कर लेते हैं और फ़र्श अज़ा बिछा लेते हैं, क्या जनाब फ़ातिमा ज़हरा के लिए ये काफ़ी नहीं था कि इन 2 दिनों पे फ़र्श बिछा लिया जाए और मोमिनीन एक दूसरे को ताज़ियत दें? ये 20 दिन पूरे इस अय्याम को मनाने की ताक़ीद क्यों की गई है, और अगर की गई है तो क्या अहादीसों में भी की गई है या सिर्फ उलमाए दीन ने इसकी ताक़ीद की है? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक अगर हम देखें कि दीगर अइम्मा ताहिरीन के हवाले से कि जिनकी शहादतों को एक दिन मनाया जाता है, या मौला हुसैन की भी शहादत जो हम 2.25 माह शियान हैदर करार मनाते हैं, वो एक मुख्तलिफ मामला, लेकिन दीगर जो अइम्मा इस दुनिया से जिन्होंने जाम शहादत को नोश फरमाया, उनकी शहादत एक रोज़। एक बहुत बड़ा फ़र्क हम देखते हैं कि जब हम उनकी शहादतों पर गम का इजहार करते हैं और एक रोज़ा सोग मनाते हैं, तो उसमें जो उनके कातिल हैं उनका नाम लेने पर कोई पाबंदी नहीं है, और उनके नाम लेने पर और फिर उसके बाद हर एक उस पर मुत्तफ़िक़ बाज़ दफ़ा नज़र आते हैं कि ठीक है, हाँ ये लोग इस तरह के थे और ये कातिलीन इस तरह से थे, किसी को उस पर कोई मसला नहीं है। लेकिन जब हम जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत, उनके गम, उन पर ढाए गए मज़ालिम की बात करते हैं तो अक्सर बहुत से सवालात उठते हैं। तो अब जब एतराज़ात ज़्यादा हैं, सवालात ज़्यादा हैं, तो एतबार को यकीनन ज़रूरत है कि ये तमाम अय्याम एक मौका मिल रहा है कि बार बार उन चीज़ों को पूरी डिटेल के साथ, पूरी वजाहत के साथ पेश किया जाए। और इसीलिए अहले मिंबर की एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि ये अय्याम फ़ातिमिया में वो तारीख़ को भी बयान करें, हयात तैयबा जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा की क्या थी उसे भी बयान करें, और किस तरह से आपने उन मज़ालिम पर सब्र किया है और किस तरह से आप रोती रहीं, किस तरह से दुआई करती रहीं, क्या आपका स्ट्रगल रहा है उन 75-95 दिन, वो तमाम चीज़ों को बयान करना अय्याम फ़ातिमिया के इन दिनों में, यानी पहली रवायत से दूसरी रवायत तक के दरमियान, ये अहले मिंबर का भी यकीनन फरीज़ा है कि इन चीज़ों को लोगों तक के आम किया जाए। अब इस बात की मज़ीद और वजाहत करना चाहूँगी कि इसकी ज़रूरत इसलिए भी है कि इस गम को जो हम इतना ज़्यादा मनाते हैं कि देखिए मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का गम यकीनन आम किया जाता है, हर एक तक पहुंचता है, और ये हुक्म भी अल्लाह की जानिब से, किस तरह से कि रसूलुल्लाह ने जो रिसालत का काम अंजाम दिया, जिस तरह से उम्मत की रहनुमाई के लिए मुश्किलात को बर्दाश्त किया, ज़हमतें उठाते रहे, इस दीन को नश्र करते रहे, उसका अज्र कोई इंसान अदा नहीं कर सकता। लेकिन अल्लाह क्या कह रहा है कुरान मजीद में, कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा, यानी कि अब ये क़राबतदार की मोहब्बत या अहले बैत की मोहब्बत ही होगी अजर रिसालत। अजर रिसालत कुछ और है ही नहीं अहले बैत की मोहब्बत के सिवा। तो अब जब अहले बैत की मोहब्बत की तरफ अल्लाह हमें मोड़ रहा है और कह रहा है वाजिब है, यही अजर रिसालत है, अब जो भी दामन इससे बचाएगा तो उसने अजर रिसालत अदा नहीं किया। तो लिहाजा अब जब हमें अजर रिसालत अदा करने के लिए मोहब्बत अहले बैत की ज़रूरत पड़ी और हम अहले बैत तक बढ़े, तो हमें फिर से एक हदीस नज़र आती है, हदीस सकलैन, जिसमें खुद रिसालत माँ बयान करते हैं कि 2 गिरा कद्र चीज़ें छोड़ रहा हूँ, कुरान और अहले बैत। यही तो गम था। ख़ैर हम देखें कि रसूलुल्लाह की रहलत के बाद जो नारा बुलंद हुआ, कुरान हमारे लिए काफ़ी, हत्ता कि रसूल के हदीसों से इनकार और अहले बैत के वजूद से तो इनकार कर ही दिया गया। इससे बड़ा गम ये है कि रसूलुल्लाह की आंख बंद भी नहीं हुई थी। अगर बंद हुई होती तो फिर भी समझ में आता कि लोगों में जुर्रत आ गई, अभी तो आप बाहयात थे, अभी तो आपका
پیکر معجز نما موجود تھا اور اس لیکن کے باوجود یہ سازشیں ہمت شروع ہو چکی تھیں جی. یقیناً. اور رسول اللہ کے جانے کے بعد یہ چیزیں جب کہ رسول اللہ بارہا پہچنواتے رہے، یہاں تک کہ اپنی بیٹی کے لیے یہ فرما دیا کہ یہ میرا ٹکڑا ہے اور یہ فاطمہ کی جس کو تم نے اگر خوش کیا تو میں اس سے خوش، میرا اللہ خوش. حدیث موجود ہے کہ فاطمہ بذۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے شاد کیا میں اس نے مجھے شاد کیا، اور جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. تو گویا یہ راستہ اللہ کی رضا کا یا اللہ کو ناراض کرنے کا جناب زہرا سے ہو کر کے گزرتا ہے. اور کیوں نہ ہو کہ جناب فاطمہ الزہرا کا مرتبہ اللہ نے اتنا بلند جو رکھا ہے. آپ محور پنجتن پاک ہیں، آپ مرکز نبوت بھی ہیں، آپ مرکز ولایت بھی ہیں. تو آپ کو اللہ نے یہ تحفہ، یہ مقام، یہ منزلت عطا فرمائی، تو ان کا غم کیوں نہ عام کیا جائے کہ جنہیں کبھی خدا فاطمہ کہتا ہے، کبھی منصورہ کہتا ہے، کہ جن کے بارے میں جبرائیل امین یہ خبر لائے تھے نا رسول اللہ کے پاس کہ آپ کی بیٹی کا اللہ نے نام دنیا میں فاطمہ اللہ کہہ رہا ہے اور انہیں عرش پر منصورہ کہا جاتا ہے. اب رسالت مآب نے ہمارے علم کے لیے پوچھا تھا کہ اس کی وجہ کیا ہے، اور جبرائیل امین نے وضاحت کی تھی کہ وہ دنیا میں فاطمہ اس لیے ہیں کیونکہ وہ اپنے چاہنے والوں کو، اپنے محب کو جو ہے جہنم کی آگ سے چھڑا لیں گی، بچا لیں گی. اور وہ آسمان پر منصورہ اس لیے ہیں کہ وہ اپنے محبوں کو اپنی نصرت سے، اپنی مدد سے خوش کر دیں گی. یعنی یہ مقدس بی بی تو جب ان پر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے تو یقیناً ان کی خوشی میں اگر ہم خوش ہیں تو ان کے غم میں غمگین رہنا یہ ایک مومن کا فریضہ ہے، اپنی محبت کا اظہار کرنے کا طریقہ ہے. خیر میں نے آپ سے جو سوال کیا کہ اس کی تاکید کیا احادیثوں میں ملتی ہے یا علماء کے جملوں میں ملتی ہے، تو آپ نے اس سے بہتر جواب دیا کہ آئمہ اور علماء تو پھر بشر ہیں. اللہ نے قرآن میں تاکید کر دی ہے کہ ان تمام مظالم کو عام کیا جائے اور حق ادا کیا جائے اہل بیت سے محبت کا، اور تبھی جا کے اجر رسالت ادا ہو سکے گا. ایک سوال میرے ذہن میں جو آتا ہے خواہر، جسے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نہ صرف نان شیعہ غیر شیعہ کے ذہن میں آتا ہوگا بلکہ ہم میں سے بھی بہت لوگوں کے ذہن میں آتا ہوگا کہ کیا جناب فاطمہ زہرا کو یہ تمام مناقب، منازل، یہ فضائل جو حاصل ہیں کہ آپ تمام آئمہ پر حجت ہیں اور آپ جو ہیں وہ رسول اللہ کی واحد دختر ہیں، اس کے بعد اللہ جب یہ کہہ رہا ہے کہ جو فاطمہ جس سے راضی ہیں اس سے رسول راضی ہیں اور اسی سے اللہ بھی راضی ہے، یہ جو مرتبہ ہے خدا کی رضا کا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس، کیا یہ آپ کو صرف اس لیے ملا ہے کہ آپ رسول اللہ کی دختر ہیں، یا پھر اس سے ہٹ کر بھی رسول اللہ کی دختر ہونے کے علاوہ، امیر المومنین کی زوجہ ہونے کے علاوہ، مادر حسنین ہونے کے علاوہ آپ اپنے آپ میں ایک ایسی ہستی ہیں کہ جس کی رضا اللہ کے لیے بہت اہم ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے خواہر کہ ہم جناب فاطمہ زہرا کو کیا صرف اس لیے مانتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کی دختر ہیں؟ کیا یہ جو رشتہ ہے صرف اس کی بنا پر ہم جناب فاطمہ زہرا کو یہ مرتبہ دیتے ہیں، یا پھر اللہ ان کو اس رشتے سے ہٹ کر دیکھتا ہے، اپنے آپ میں ایک آئیڈینٹی، ایک شخصیت دیکھتا ہے؟ خیر اس کے جواب کے لیے بڑی ہی خوبصورت اور بہت ہی پیاری حدیث قدسی ہمارے پاس موجود ہے. بالکل اللہ نے واضح کر کے جواب دے دیا جو سوال آپ کا ہے. حدیث قدسی میں اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محمد اگر تمہیں خلق نہ کرتا تو افلاک کو خلق نہ کرتا، پھر اور اگر علی کو خلق نہ کرتا تو تمہیں خلق نہ کرتا. اب جواب سنیے جو آپ کا سوال ہے کہ اے محمد اگر تمہیں خلق نہ کرتا تو افلاک کو خلق نہ کرتا، اور اگر علی کو خلق نہ کرتا تو تمہیں خلق نہ کرتا، اور اگر فاطمہ کو خلق نہ کرتا تو تم دونوں کو خلق نہ کرتا. بالکل واضح کر دیا پروردگار عالم نے کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ ہاں رسول اللہ کی بیٹی ہیں اس لیے اتنے مرتبے مل رہے ہیں. پروردگار عالم نے واضح کر دیا کہ فاطمہ جو میری کنیز خاص ہے اس کا مقام کتنا بلند ہے میرے نزدیک میں. یعنی اس کے ذریعے بھی پھر آپ کی بات کو اور زیادہ آپ کی سوال کے حوالے سے جواب دیتے ہوئے کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو خداوند عالم نے کچھ امتیازات دیے تھے خاص جو ان کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں. اور اچھا اس کی بھی دو قسمیں ہیں دیکھیے امتیازات کی، ایک ہے ذاتی امتیازات اور ایک ہے اضافی امتیازات. اضافی امتیازات وہی ہیں کہ آپ رسول اللہ کی مطلب جو رشتے آپ کو ملے ویسے رشتے کسی کو نہیں ملے، یعنی کہ آپ کے بابا وہ ہیں
ہیں کہ جو خاتم الانبیاء ہیں، یعنی کہ اس پوری کائنات میں ہر ایک بشر میں سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ، نہ صرف بشر بلکہ ہر ایک مخلوق میں سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ، کہ جن کے صدقے میں پروردگار عالم ہر ایک چیز کو خلق کر رہا ہے، وہ بابا آپ کو میسر ہوئے۔ آپ کو شوہر کون مل رہا ہے؟ جو امت رسول میں سب سے زیادہ، بلکہ امت رسول ہی نہیں، رسول اللہ کے علاوہ دیگر جتنے انبیاء ہیں ان پر بھی مولا کائنات فضیلت رکھتے ہیں، تو وہ شوہر آپ کے۔ بیٹے کون سے ملے؟ کہ جوانان جنت کے سردار۔ یہ اضافی امتیازات جو اللہ نے آپ کو عطا کیے۔ اب اچھا کوئی سوال یہ کرے گا کہ یہ تو امتیازات وہ ہیں کہ یہ بابا آپ کو ملے یا یہ رشتے، تو یہ تو اضافی ہے، اس میں ان کا کیا رول ہے؟ کمال ہے۔ لیکن اب دوسری طرف اسی میں جواب چھپا ہوا ہے کہ اللہ ہر ایک کو یہ امتیازات عطا بھی تو نہیں فرماتا، اللہ چنتا ہے، کچھ خاص افراد ایسے ہوتے ہیں چنندہ کہ جنہیں کو یہ موقع دیتا ہے، جنہیں یہ رشتہ عنایت فرماتا ہے، تو یہ تو ہو گئے اضافی۔ اب چلیے دوسرا ذاتی امتیازات جو اللہ نے پرسنلی جناب فاطمہ الزہرا کو عنایت فرمائے، کسی اور کو عنایت نہیں کیے ہیں۔ ذاتی امتیازات کی قسمیں کیا ہیں؟ اس میں دیکھیے ایک ہے جسمانی امتیازات۔ جسمانی امتیازات کی مثال پیش کی جاتی ہے کہ آپ کا بطول ہونا، یعنی کہ ان تمام عوارض سے الگ آپ کو رکھا ہے جس میں عام طور پر ہر عورت ہر مہینے مبتلا ہوتی ہے، اس سے آپ کو پاک و منزہ رکھا ہے، تو آپ کا یہ جسمانی امتیاز ہے، کہیں پر پوری کائنات میں کوئی ایسے خاتون نہیں ملے گی۔ دوسری چیز مانوی کمالات، آپ کا محدثہ ہونا، یعنی کہ آپ کلام کرتی تھیں فرشتوں سے، فرشتے آپ کی خدمت میں آتے تھے، آپ سے باتیں کیا کرتے تھے، اور جس کا نتیجہ یہ تھا کہ رسول اللہ کے جانے کے بعد جب آپ غمگین ہیں تو خداوند عالم وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا، لیکن اس کے باوجود پروردگار عالم فرشتوں کو، ملائکہ کو بھیجتا رہا، بہلاؤ یقیناً۔ اور کمالات وہاں پر ہم دیکھیں کہ جناب زہرا کہ جب وہ آتے اور باتیں کیا کرتے، ان چیزوں کو آپ نے جمع کرنا شروع کیا اور ایک صحیفہ بنا دیا کہ جو مصحف فاطمہ کی شکل میں موجود رہا، تو یہ مانوی کمالات اللہ نے آپ کو عطا کیا۔ ذاتی امتیازات میں تیسری چیز ہم دیکھیں طہارت کے اعتبار سے، کہ طہارت کے اعتبار سے کس طرح سے؟ بی بی فاطمہ زہرا مرکز تطہیر ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے آیت تطہیر کے نزول کے لیے اگر کسی گھر کو چنا، کسی چادر کو چنا، وہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی چادر تھی، وہ ان کا گھر تھا کہ جسے اللہ نے منتخب کیا، چنا ہے۔ پھر ہم ایک اور چیز دیکھیں صداقت کے اعتبار سے، کہ میدان مباہلہ میں سچوں کی جب بات آتی ہے، مردوں میں 4 ہیں اور خواتین میں واحد جناب فاطمہ الزہرا کی سچائی کو اللہ نے اس طرح زمانے کے سامنے پیش کر دیا، صدیقہ، اور یہی صدیقہ سے گواہیاں فدق کے معاملے میں طلب کی جا رہی تھیں۔ یہ کتنا بڑا غم ہم دیکھیں، ہمیں رائے قتل کر دیا جائے، قتل کیا جا رہا ہے صدیوں سے، شاید کیا جائے گا جب تک امام نہیں آتے، لیکن ہم تو اسی عقیدے پہ باقی رہیں گے کہ صدیقہ کے سامنے جو بھی آیا وہ کبھی صدیق نہیں ہو سکتا۔ بے شک۔ اور شجاعت کا بھی معاملہ ہم آپ کے دیکھتے ہیں کہ بہادری ایسی کہ جہاں پر بہت سی مثالیں ہیں، لیکن ایک بڑی مثال ہمارے سامنے فدق کا خطبہ، یعنی کہ مخالفین کے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں، اس وقت جو صاحب اقتدار ہے، جس کے پاس پاور ہے، اقتدار ہے، اور اس کے سامنے آ کر ڈٹ کر کے اس طرح سے خطبہ فدق دینا، اور خطبہ فدق کو اور اس عرب میں جہاں بیٹیاں زندہ ہوتے ہی مار دی جاتی ہیں، جہاں عورت کو کوئی حق حاصل نہیں تھا، جہاں عورت کو شخصیت سمجھنا تو دور، انسان کی فہرست میں نہیں رکھا جاتا، وہاں آ کر اس دلیری سے حاکم وقت کے سامنے اپنے حق کا مطالبہ کرنا، اور نہ صرف حق کا مطالبہ کیا، یہی تو وجہ ہے کہ علماء ہمیں تاکید کرتے ہیں کہ آپ خطبہ فدق کو پڑھا کریں، کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں اللہ کی توحید کو بیان کریں، نبوت، امامت، پھر ان لوگوں کی اصلیت کو بیان کر دیا، تم تھے کیا اور میرے بابا نے تمہیں انسان بنایا، تم کہاں تھے؟ جہالت کی ایک دنیا میں تھے، لیکن میرے بابا نے تمہیں زندگی دی، پتے چباتے تھے، گندا پانی پیتے تھے، اور میرے بابا نے تمہیں طہارت سکھائی، تمہیں اچھائیاں سکھائی، یعنی ہر ایک چیز کو اس چیز میں بیان کر دیا، اور ڈری نہیں ہے بلکہ ڈٹ کر کے اس چیز کو بیان کیا۔ یہ شجاعت بھی آپ کی ذاتی امتیاز میں سے ہے، بہت سے امتیازات آپ کے ہیں، خصوصیات آپ کی ذات سے وابستہ ہے، میں نے چند کا ذکر کیا ہے، ہم بیان کریں تو واقعاً وقت بیتتا چلا جائے، بات مکمل نہ جس کے لیے رسول اللہ اور امیر المومنین جیسی شخصیتوں کو اللہ نے خلق کیا ہو، اس کے فضائل کو ہماری اور آپ کی ناقص زبان کہاں بیان کرے گی۔ اب سوال یہ میں آپ سے کروں خواہر کہ یہ یقیناً ہر شیعہ کا پختہ عقیدہ ان تمام فضائل پر، لیکن کیونکہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ ایک غیر شیعہ کے نظریے سے ہم بات کر رہے ہیں، تو کیا یہ فضائل، یہ مناقب جناب فاطمہ زہرا کے غیر شیعہ کتابوں میں بھی ملتے ہیں؟ کیونکہ غیر شیعوں میں یہ بات بہت عام ہے کہ رسول اللہ کی آپ واحد دختر نہیں تھیں،
اور بھی دختر تھیں، تو وہ رسول اللہ کی تمام دختروں کو ایک ہی پیمانے پہ رکھتے ہیں. وہ جناب فاطمہ زہرا کو جہاں تک میرا علم ہے، جہاں تک میرا مناظرہ اور بات چیت ہوئی ہے کبھی اپنے نان شیعہ دوستوں سے، تو میں نے یہی پایا کہ وہ جناب فاطمہ زہرا کو کوئی خاص درجہ نہیں دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اور بھی تو بیٹیاں ہیں، آپ ان کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے، آپ فاطمہ زہرا کیوں کرتے رہتے ہیں. تو کیا یہ فضائل، یہ مناقب ان کی بھی کتابوں میں موجود ہیں؟ بے شک موجود ہے، اور اس بات کا جواب تو یقیناً ایک انسان اپنی عقل سے بھی سوچے تو جواب مل جاتا ہے کہ اگر دیگر بیٹیاں اور بھی ہوتیں تو جس طرح جناب سیدہ کے حوالے سے خود ان کی کتابوں میں ملتا ہے کہ روتی ہوئی نظر آئیں، تڑپتی ہوئی نظر آئیں، وہ بیٹیاں کہاں تھیں؟ بالکل صحیح. ان کا گریہ کہاں تھا، ان کی تڑپ کہاں تھی؟ کہیں پر تو کوئی روایت اس طرح سے مل جاتی. تو اگر بیٹیاں تھیں تو پھر کیا ان کا غم نہیں تھا؟ کیا انہیں اپنے بابا کے لیے تڑپ نہیں تھی؟ وہ کیوں روایات ان کے حوالے سے نہیں ملتی ہے کہ اس حوالے سے، یا اگر ہے تو کہیں پر کچھ ایک آدھ ضعیف روایتیں جو پائی جا رہی ہیں. لیکن اس طرح سے جس طرح جناب فاطمہ زہرا کے حوالے سے اس طرح کسی کی باتیں کہیں پر کتنا بھی کوئی برابری کرنے کی کوشش کرے لیکن وہ چیزیں موجود نہیں ہیں. دوسرا ایک بہت اچھا نقطہ میرے ذہن میں یہ بھی آتا ہے جواب دینے کے لیے خواہر، کہ اگر رسول اللہ کی 100 بیٹیاں بھی ہوتی جی تب بھی ہوا کرے سیدتی نساء العالمین کے برابر کیسے ہو جائیں گے؟ بالکل نہیں، آپ ہم جن سے کے لیے یہ اللہ حکم دے رہا ہے. بالکل، آپ ہم سے یہ کیسے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ فاطمہ زہرا کیوں کرتے ہیں؟ آپ رسول اللہ سے پوچھئے کہ وہ فاطمہ زہرا کیوں کرتے رہتے تھے. ہم تو سنت رسول پر چل رہے ہیں. 100 بیٹیاں ہوتی، 1000 بیٹیاں ہوتی، آپ تو 4 کا تذکرہ کرتے ہیں. جتنی بھی ہو جائیں کوئی جناب فاطمہ زہرا کے برابر تو نہیں ہو سکتا. بے شک بے شک. اور بی بی فاطمہ الزہرا کی بزرگی، ان کی عظمت کو خود ہمارے غیر شیعہ جو ہیں اس بات پر اعتقاد رکھتے ہیں. اور یہی وجہ میں نے جو جملہ کہا تھا پچھلے ایپیسوڈ میں کہ بغض کو کنارے رکھ کر کے ایک مرتبہ جاننے کی جستجو پیدا کریں، کوشش کریں، آگے بڑھیں، سوچیں کہ حق ہے کیا، واقعاً یہ حق کی طرف لے جانے والی شخصیتیں ہیں تو ان کا مرتبہ، ان کی فضیلت ہم خود اپنی کتابوں میں دیکھ لیتے ہیں. تو اس طرح سے جاننے کی جب کوشش کریں گے تو یقیناً چیزیں ملیں گی. جیسا آپ کا سوال ہے کہ نان شیعہ سورسز میں اگر ہم دیکھیں تو آپ کی یعنی بی بی سیدہ کے فضائل کے اعتبار سے کیا چیزیں مفسرین اہل سنت کا بیان ہے، کیونکہ اس حوالے سے بہت ساری روایتیں، بہت ساری دلائل جو ہیں موجود ہیں صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں یا دیگر بہت سی کتابوں میں بھی. کچھ مفسرین کے حوالے سے میں ذکر کرنا چاہوں گی. مفسرین اہل سنت کا بیان ہے کہ قرآن مجید کے اعتبار سے وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 135 آیات تو ایسی ہیں کہ جو پوری طرح سے واضح ہے کہ وہ جناب فاطمہ زہرا کی شان میں نازل ہوئی ہیں. یعنی ان آیات کا باطن، ان کا ظاہر ہر اعتبار سے بتا رہا ہے جناب فاطمہ زہرا ہیں. یہ اہل سنت مفسرین کا کہنا. پھر اہل سنت کے 30 مفسرین نے بیان کیا ہے، جن میں سے کچھ کا نام بتاتی چلوں کہ سیوطی، پھر آلوسی کا بہت احترام اہل سنت کرتے ہیں. ان کا نام اگر آ جائے تو ان کے جو علماء ہوتے ہیں، جو جاننے والے ہوتے ہیں، اس نام کو سن کر کے احترام سے کھڑے ہو جایا کرتے ہیں، یعنی اتنا احترام. تو سیوطی کہتے ہیں، آلوسی یہ کہتے ہیں کہ جو کہے کہ سورہ دہر یعنی سورہ حلقہ، سورہ انسان جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں نازل نہیں ہوا، میں اسے مسلمان نہیں مانتا. یعنی اتنی بڑی بات انہوں نے اپنی طرف سے پیش کی ہے. پھر تیسری دلیل سنیے کہ اہل سنت دانشور ہیں، احمد خلیل جمعہ ان کا نام ہے. یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا، لیکن فاطمہ زہرا کی شان وہ ہے، کیسی ہے کہ ان کی شان کو کاش اور آگ پر نہیں بلکہ مشک سے پھولوں کے پتوں پر لکھا جاتا، یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. پھر یہ تو نان شیعہ کا کہنا ہے، اہل سنت والجماعت میں سے کچھ. اب سلیمان قطانی یہ ایک مسیحی تھا، ایک کرسچن تھا. ہاں، اور اس کا کہنا ہے کہ فاطمہ زہرا سپر وومن آف اسلام ہی نہیں ہے، بلکہ فاطمہ پوری دنیا کے مرد اور عورتوں میں فاطمہ زہرا زیادہ بہادر اور منیب العقل ہیں. یعنی یہ ایک غیر مسلم کا کہنا ہے، صرف غیر شیعہ نہیں، غیر مسلم کا بھی یہ کہنا، یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس طرح کی بہت سی باتیں اگر ہم دیکھیں تو موجود ہے کہ جہاں پر غیروں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ یہ کس قدر عظیم اور بزرگ شخصیت جناب فاطمہ الزہرا کی. اللہ نے انسان کے اوپر سب سے بڑی حجت اس کی اپنی عقل رکھی ہے. بے شک. اور عاقل وہی ہے جو اچھائی کی طرف بڑھے، جس کو یہ سمجھ میں آئے. اور مجھے فیروز حیدر صاحب یاد آتے ہیں، اللہ ان کو بہتر سے بہتر، بلند سے بلند مقام عنایت فرمائے. انہوں نے بہت بخوبی اس بات کو بتایا کہ اللہ نے یہ جو عقل دی ہے اس کا کام ہی یہی ہے، ہر وقت یہ فیصلہ کرنا کہ کیا بہتر ہے.
انسان کی زندگی بہتر اور برے میں چناؤ کا نام ہے، اور دین بھی، اور یہی عقل ہی تو ہمیں سب سے زیادہ برگزیدہ بناتا ہے، تمام مخلوقات میں افضل بناتا ہے. تو جس ایک چیز کی وجہ سے ہم افضل ہیں تو اسی کا استعمال کر کے ہم کیوں نہ حقیقت تک پہنچیں. تو یہ ضروری ہے، انسان کا فریضہ بھی یہی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ آج کے دور کے مومنین سے، مسلمانوں سے، انسان سے سب سے زیادہ سوال ہوگا، کیونکہ چینل ون اور ایسے بہت سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور بہت سارے مدرسہ اور بہت سارے آرگنائزیشنز اپنے لیول پر اپنے استطاعت کے حساب سے ہر طرف یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ حق لوگوں تک پہنچایا جائے. اس کے باوجود اگر ہم یہ چوز کرتے ہیں کہ نہیں ہمیں غفلت میں ہی رہنا، تو پھر یقیناً ہماری گرفت کی جائے گی، ہم سے سوال کیا جائے گا. آج کے لیے خیر یہی سوالات تھے. انشاءاللہ چند اور سوالات ہیں جو اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے دریافت کروں گی. اللہ آپ کو بہترین جزا سے نوازے. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. ناظرین محترم، آل اباؤٹ فاطمیہ کے اس پروگرام میں ہمارا سیکنڈ ایپیسوڈ آج کا، جہاں ہم نے فضائل و مناقب جناب فاطمہ زہرا پر بہت ہی اچھا تبصرہ کیا کہ آپ کی ذات مقدسہ، آپ کی ذات پاک، آپ کی ذات پاکیزہ صرف اس وجہ سے قابل احترام نہیں ہے کہ آپ رسول اللہ کی دختر ہیں، امیر المومنین کی زوجہ ہیں، یا حسنین کی مادر گرامی ہیں، بلکہ آپ اللہ کی بہترین کنیز ہیں، اور ایسی کنیز ہیں کہ جس کی آسانی اور کوئی نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کا جو مرتبہ ہے وہ سیدتی نساء العالمین کا ہے، کہ آپ کا مرتبہ اور کسی خاتون کو کبھی نہیں مل سکتا، اور آپ کے فضائل و مناقب کو اور کوئی خاتون کبھی پا نہیں سکتی. اور پھر حق ہے آپ کا کہ اگر آپ کی اتنے فضائل ہیں، اتنے مناقب ہیں، تو آپ کی مظلومیت کو لوگوں کے سامنے عام کیا جائے، آپ کے گنہگاروں کو لوگوں کے سامنے بے نقاب کیا جائے. ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے، آپ بھی اپنی طرف سے جو تحقیق کر سکتے ہیں کریے، اور انشاءاللہ اللہ ہم سب کو بہترین ہدایت سے نوازے گا. دیکھتے رہیے چینل ون. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے اس پروگرام کا اگلا ایپیسوڈ لے کر. فی امان اللہ.